अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल-बकरा की अगली आयत पढ़ेंगे। अगली आयत सूरह अल-बकरा की है आयत नंबर 151। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमा अरसलना फ़ीकुम, जैसा कि भेजा हमने तुम में, रसूलन, एक रसूल, मिनकुम, तुम में से, यतलू, वो तिलावत करता है, अलैकुम, तुम पर, आयातिना, हमारी आयात, व युज़क्कीकुम, और वो पाक करता है तुम्हें, व युअल्लिमुकुमुल किताबा, और वो तालीम देता है तुम्हें किताब की, वल हिकमा, और हिकमत की, व युअल्लिमुकुम, और वो सिखाता है तुम्हें, मा लम तकूनु तालमून, जो तुम नहीं जानते थे। इस आयत का बामुहावरा तर्जुमा है कि जैसा कि हमने भेज दिया है तुम्हारे दरमियान एक रसूल, खुद तुम में से, वो तिलावत करता है तुम पर हमारी आयात, और तुम्हें पाक करता है, यानी कि तुम्हारा तज़किया करता है, और तुम्हें तालीम देता है किताब और हिकमत की, और तुम्हें तालीम देता है उन चीज़ों की जो तुम्हें मालूम नहीं थी। अब देखिए कि इस आयत का पिछली आयतों से चंद तरह का ताल्लुक़ है कि पिछली आयत में फरमाया कि हमने काबा को तुम्हारा किबला बनाकर तुम पर नेमत पूरी कर दी। अब फरमाया जा रहा है कि ये तुम पर नया फ़ज़ल नहीं, हम तुम्हें पहले भी कामिल नेमतें दे चुके हैं। उनमें से एक ये है कि तुमको नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी अता फ़रमाई, जिससे तुम्हारे सारे मैल जो हैं वो धुल गए और तुम्हारी जो गंदगियां हैं वो दूर हो गई। दूसरा ये है कि अब तक किबले का ज़िक्र था और अब साहिब किबला का तज़किरा है, यानी अभी तक हम जो पढ़ रहे थे मुसलसल, तो वहाँ पर किबले का ज़िक्र हो रहा था कि हमारा जो किबला है वो काबा मुअज़्ज़मा है, सब ने किबला जो है अपना काबा मुअज़्ज़मा को बनाना है हमेशा हमेशा के लिए, और उसी की तरफ मुँह करके नमाज अदा की जाएगी जहाँ कहीं भी होंगे। अब यहाँ पर साहिब किबला जो है उसका तज़किरा है कि जिनके दम की ये सारी बहार है, यानी अब तक चमन का ज़िक्र था और अब खूबसूरत फूल का ज़िक्र है, या अब तक बाग का तज़किरा था और अब उसके वाली का चर्चा है। किबले की बहस से पहले बानी काबा खलीलुल्लाह का ज़िक्र हुआ, और अब इस बहस के ख़ात्मे पर वाली काबा हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है, ताकि इस बहस का आगाज़ भी शानदार हो और इसका जो अंजाम है वो भी शानदार हो, और मालूम हो कि इस दीन में काबे का किबला होना ताजुब की बात नहीं है, क्योंकि काबा बनाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, और ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ये दुआए इब्राहीम अलैहिस्सलाम है कि उन्होंने इस अमारत के कबूल होने की और इस फ़र्जंद अर्जुमंद के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने की दुआएं मांगी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांगी थी ना, जब काबा मुअज़्ज़मा को तमीर किया था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआएं मांगी थी। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने उनकी दोनों दुआएं इस तरह कबूल की कि इस पैगंबर के ज़रिए इस काबे को हमेशा के लिए आबाद कर दिया। फिर यह कि यह ताल्लुक़ है कि अब तक बैतुल्लाह का ज़िक्र था, अब नूरुल्लाह का ज़िक्र है, क्योंकि घर में नूर ही से रौनक आती है। फिर यह कि बहुत दूर से हक़ानियत इस्लाम के दलाइल और कुफ़ार के जवाबात बयान हो रहे हैं कि ये दीन इब्राहीमी है, इसके अरकान इसी दीन के अरकान से मिलते हैं, इसका किबला काबा कर दिया गया है, ये तमाम जो है दलाइल। और अब यहाँ पर बहुत बड़ी दलील बयान हो रही है कि ये वही दीन है जिसे सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास निस्बत है। अब तक काबे के फ़ज़ाइल बयान हुए जो कि नमाज का किबला है, और अब सैयदी आलम हुज़ूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनाकिब का तज़किरा है जो कि ईमान का किबला है। काबे से नमाज जो हम जिस्म से अदा करते हैं वो दुरुस्त होती है, और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज ईमान और अरफान, यानी कि ईमान और अरफान की जो नमाज है वो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदा होती है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों के अरवाह के किबला हैं। सुभान अल्लाह। खुलासा तफसीर ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमा रहा है कि ए मुसलमानों, काबे की नेमत पहली नेमत नहीं,
بلکہ اس سے پہلے تم پر اور بھی نعمتیں ہو چکی ہیں کہ تمہیں باقی امتوں سے افضل کیا گیا، تمہیں بہترین دین جو ہے وہ عطا فرمایا گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم میں اپنا یہ بڑا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سرتا پا رحمت ہیں ان کو بھیجا گیا۔ یوں تو ان کے تم پر لاکھوں احسان ہیں، مگر 5 احسان بالکل ظاہر ہیں، اور وہ 5 احسان کون سے ہیں؟ ایک یہ کہ وہ تم تک اپنے رب کی آیتیں پہنچاتے ہیں، پھر تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں اور پڑھنا سکھاتے ہیں، تمہارے الفاظ صحیح کراتے ہیں، تلاوت کے آداب بتاتے ہیں، بلکہ اس کے لکھنے کی جانچ بتاتے ہیں، پھر تمہیں شرک، بت پرستی، کفر اور گندے اخلاق، بدتمیزی، عداوت، آپس کے جھگڑے، جدال، جسمانی گندگی، غرض یہ کہ ہر ظاہری اور باطنی عیوب سے پاک فرماتے ہیں، کہ عرب جیسے سخت ملک کو جو انسانیت سے گر چکا ہے اور جہاں کے باشندے انسان نما جانور ہو چکے تھے، ان کو عالم کا معلم بنا دیا گیا، بت پرستوں کو خدا پرست، رہزنوں کو رہبر، شرابیوں کو نشہ محبت الہی کا متوالا، بے غیرتوں کو شرمیلا، جاہلوں کو عالم، اور نامعلوم کسے کسے کیا کیا بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ غرض یہ کہ مخلوق کو خالق تک پہنچا دیا، اس کے ساتھ ہی تمہیں کتاب الہی کے اسرار، اپنے کلمات کے راز سکھاتے ہیں، اور تمہیں دین اور دنیا کی وہ سب باتیں بتاتے ہیں جن سے تم بے خبر تھے، اور علوم غیبیہ کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو آج تک بند تھے۔ غرض یہ کہ وہ خود بھی رحمت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہزاروں لازوال نعمتیں تمہارے لیے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ اب یہاں پر خیال رکھیں کہ سب سے زیادہ گندا اور بڑا دشمن جو ہے وہ ہمارا کون ہے؟ وہ ہمارا نفس ہے، کہ سانپ، بچھو وغیرہ یہ دشمن ہم سے دور رہتے ہیں، مگر یہ جو ہمارا نفس ہے، یہ جو ہمارا دشمن ہے، یہ مسجد، کعبہ، ہر جگہ پر ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور یہ ایک ایسا دشمن ہے کہ یہ نہ تو لاٹھی سے مرتا ہے، نہ تلوار سے مرتا ہے، نہ کسی ایٹم بم سے مرے گا، نہ کسی ہتھیار سے، یعنی کہ یہ جو ہمارا نفس امارہ ہے نا، یہ کسی بھی چیز سے نہیں مرتا، نیز یہ دوست کی شکل میں دشمن ہے، سب کا دشمن ہے، گنہگار سے لے کر غوث، کتب، ابدال تک سب کا یہ دشمن ہے۔ اس نفس کو پاک کرنا یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ہمارے اجسام پاک نہیں کیے بلکہ نفس امارہ بھی پاک کیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اور کوئی ایک نہیں، بہت زیادہ احسانات ہیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، اس لیے پہلے ارسلنا فرما دیا گیا۔ اس کی چند وجہیں ہیں، ایک یہ وجہ کون سی ہیں کہ ایک تو یہ کہ ساری نعمتیں فانی، اور یہ دین دنیا میں باقی، کہ ہاتھ پاؤں، مال و دولت ایک وقت ہوتا ہے کہ سب جواب دے جاتے ہیں، مگر وہ کبھی نہیں۔ دوسرے یہ کہ دین اور دنیا کی تمام نعمتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی طفیل سے ملی ہیں، اور تیسرے یہ کہ ساری نعمتیں صحیح استعمال ہوں تو رحمت، ورنہ پھر وہ زحمت۔ مال و دولت اور عزا ہمارے لیے ثواب بھی ہیں اور باعث عذاب بھی ہیں، کہ ان کا صحیح استعمال سکھانے والے سیدی عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو ہیں، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمتوں کو نعمت بنانے والے ہیں۔ چوتھے یہ کہ ہمارے عزا قیامت میں ہمارے عیب کھولیں اور ہمارے خلاف گواہی دیں، لیکن ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے رحیم اور کریم ہیں کہ وہ ہمارے عیب چھپائیں، سبحان اللہ، اور وہ ہماری شفاعت کریں گے، ہمارے عیب چھپائیں گے، اور ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے روتے رہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ ہمیں اس آیت سے کیا فائدے ملے، کیا سبق حاصل ہوا ہمیں، کہ
قرآن پاک کا تلاوت کرنا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ تلاوت اور تعلیم کا علیحدہ علیحدہ ذکر ہوا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ تلاوت کی ضرورت نہیں، عمل کافی ہے، تو وہ بھی غلط کہتے ہیں، اور جو تلاوت پر قناعت کر کے عمل سے بے نیاز ہو جاتے ہیں وہ بھی بد نصیب ہیں۔ یعنی کہ ہم نے قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ دونوں طریقے ہم نے استعمال کرنے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھنا بھی ہے اور سمجھ کر اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ صرف پڑھنا نہیں ہے کہ بس پڑھ لیا، میں نے 5 قرآن پاک پڑھ لیے، میں نے 10 پڑھ لیے، میں ایک ہفتے میں 1 مکمل کر دیا۔ قرآن پاک تو بہت بڑی بہادری ہے، اس کا ثواب اپنی جگہ پر، لیکن اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ عمل کرنا ہے اور پڑھنا نہیں ہے، دونوں چیزیں لازم ہیں۔ پھر یہ کہ ظاہری باطنی طہارت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی سے ملتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر جو قرآن کو لیتے ہیں وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی لے کے آئے، انہی پر نازل ہوا، انہوں نے ہی ہم تک پہنچایا۔ تو ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہی درمیان سے نکال دیں گے تو پھر کیا بچے گا ہمارے پاس؟ تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو اس لیے ظاہری باطنی طہارت جو ہے سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہی ملتا ہے۔ اس لیے تو یہاں اس آیت میں فرمایا گیا کہ وَيُزَكِّيكُمْ، کہ وہ رسول تمہیں پاک کرتے ہیں۔ قرآن کریم تو پاکی کا ذریعہ ہے۔ پھر یہ کہ قرآن کریم صرف عقل یا لغت سے حل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تعلیم نبی کی ضرورت ہے، کیونکہ فرمایا گیا وَيُعَلِّمُكُمْ، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں قرآن سکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ کہ قرآن کے ساتھ حدیث کی اور حدیث مبارکہ کے ساتھ فقہ کی بھی ضرورت ہے۔ نیز قرآن کے جو ظاہری معنی کے علاوہ اس کے باطنی معنی اور معرفت کے اسرار بھی ضروری ہیں۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں لفظ حکمت سے حاصل ہوئیں کہ اس میں حکمت ہے، تو ساری چیزیں ضروری ہیں۔ پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے سارے علوم غیبی جو ہیں، یعنی غیب کے جو علم ہیں، تمام علوم جو غیب کے ہیں وہ عطا فرما دیے، کیونکہ یہاں فرمایا گیا کہ وہ تمہیں سکھاتے ہیں وہ سب باتیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو اس کی تفسیر وہ حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت تک کے سارے چھوٹے بڑے واقعات بتائے، یہاں تک کہ جو پرندہ پر مارے گا یا ذرہ حرکت کرے گا وہ بھی بتا دیا، جسے یاد رہا اسے یاد رہا، جو بھولا وہ بھولا۔ یعنی یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت تک کے سارے چھوٹے بڑے واقعات بتا دیے۔ اب دیکھیں ذرہ حرکت کرے گا کتنی چھوٹی سی بات ہے، یہ بھی بتا دی، اور جو پرندہ پر مارے گا یہ بھی بتا دیا۔ تو کیسے بتایا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے، ان کو اللہ عز و جل نے تمام علوم غیبیہ جو ہیں وہ عطا فرما دیے تھے، تو انہوں نے بتایا۔ اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر، ان کو اس آیت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے، لیکن افسوس جن کی عقل پر پردہ ہو اور جن کے قلب پر تالے لگے ہوں، ان کو یہ باتیں کبھی سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر یہ کہ قرآن کریم کا علم بہت ہی دشوار ہے، اور خود قرآن پاک بہت ہی مشکل کتاب ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن سکھانے کے لیے رسولوں کے سردار کو بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزماں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا کہ دیکھیں کہ بڑے استاد بڑی کتاب پڑھانے کے لیے مقرر ہوتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے تعلیم قرآن دنیاوی استادوں یا محض عقل سے نہیں دی، لیکن اللہ عز و جل نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن پاک آسان ہے حفظ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنا دیا ہمارے لیے۔ سورہ قمر کی جو آیت نمبر 17 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسرنا القرآن للذکر، تو لہٰذا یہ آیت اس کے خلاف نہیں ہے کہ سائنس اور تمام عقلی اور نقلی علوم سکھانے کے لیے نبی نہیں بھیجے گئے، وہ عقل کے حوالے کر دیے گئے، مگر قرآن پاک کی تعلیم کے لیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا۔
پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے اندرونی اور بیرونی حالات سے واقف ہیں، جیسا کہ وَيُزَكِّيكُمْ کی، یعنی یُزَكِّيكُمْ تمہیں ظاہری باطنی پاک فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر خیال رکھیں کہ یہ لفظ تزکیہ سے بنا ہے، یعنی یہ لفظ تزکیہ سے بنا ہے جس کا مادہ زکوٰۃ، اس کے معنی ہے پاک کرنا، صفائی بیان کرنا اور بڑھانا۔ یہاں یہ تینوں معنی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے جسموں کو ظاہری گندگیوں سے پاک فرماتے ہیں، تمہیں پاکی کے طریقے سکھاتے ہیں، تمہارے دلوں کو گندے اخلاق اور عیوب سے اور خیالات کو شرک اور کفر وغیرہ سے صاف فرماتے ہیں، یا دنیا میں تمہارے فضائل بیان کرتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، اور آخرت میں بھی اللہ عز و جل کے سامنے تمہاری جو صفائی ہے وہ بیان فرمائیں گے، کیونکہ وہ تمہارے ظاہری باطنی حالات سے خبردار ہیں۔ اور یہاں یہ کہ تمہاری جماعت بڑھاتے ہیں کہ پہلے تم میں صرف وطنی اجتماع تھا اور اس میں بھی تم ایک دوسرے کے دشمن ہو کہ تھوڑے رہ گئے تھے، اور اب تمہیں ایمانی اجتماع پیدا ہوگا جس سے تم آپس میں ایک ہو جاؤ گے اور سارا عالم تمہاری اس انجمن میں داخل ہوگا۔ یہاں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اعمال اور تمہارے درجات کو بڑھاتے ہیں کہ جس معمولی نیکی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جائے تو وہ بڑے سے بڑا بن جاتی ہے، نیز اگر کسی معمولی آدمی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جائے وہ فرشتوں سے زیادہ شاندار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیرات کی ہوئی روٹیاں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہمارے خیالوں سے ورا ہے، ہم تو صفر ہیں، یعنی اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم الگ ہو جائیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہو جائیں تو ہم سب کچھ ہیں۔ کہ جو صفر ہوتا ہے وہ جب عدد سے ملتا ہے تو پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے، اور جب الگ رہتا ہے تو وہ خالی ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اب یہاں پر دیکھیں کہ جیسے فرمایا گیا کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ گواہی دیں گے، تو گواہ کی صفائی وہی بیان کرے گا جو اس کے سارے حالات سے واقف ہوگا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے ظاہری باطنی جو حالات ہیں ان سے واقف ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ کے افعال کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مجازن نسبت کرنا جائز ہے۔ دیکھیں کہ جو پاک کرنا ہے وہ اللہ کا کام ہے، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا۔ دیگر آیات میں بھی اور بھی اللہ عز و جل کے بہت سے ایسے فعل ہیں جن کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ کہیں یہ فرمایا گیا اور کہیں فرمایا گیا کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے پر راضی ہوتے، کہیں فرمایا گیا کہ جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے نکلا وغیرہ، یہ سارے کے سارے الفاظ کہنا جائز ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ سب کچھ فرمایا۔ پھر یہ کہنا بھی جائز ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزت بخشی ہے، دولت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں کوئی بھی چیز عطا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو غم سے چھڑاتے ہیں، بلاؤں کو دور کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قحط اور بیماری سے نجات دیتے ہیں۔ یہ سب نسبتیں جو ہیں یہ مجازی ہیں، لیکن یہ سب ہم کہہ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ قرآن پاک کے لیے مزید کہ تلاوت قرآن اگرچہ بغیر سمجھے ہو فائدہ مند ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تلاوت کا ذکر علیحدہ کیا اور تعلیم میں قرآن کا جو ذکر ہے وہ علیحدہ کیا۔ بیمار جو ہے وہ مرکب دوا سے شفا پا لیتا ہے اگرچہ اس کے اجزاء سے بے خبر ہو۔ آیات قرآنیہ جو ہیں وہ مرکب دوائیں ہیں، اس لیے اگر ہمیں قرآن پاک پڑھتے ہیں ہم لوگ تو اگر ہم سمجھ کے نہیں بھی پڑھتے تو پھر بھی اس کا ثواب ضرور ہے، لیکن اگر ہم سمجھ کے پڑھیں تو ہماری جو زندگی کے بہت سے معاملات ہیں ہمیں ان کی تعلیم دی گئی ہے، تو ہم اپنی جو معاشرتی زندگی ہے
اس میں اس کو ڈھالنے کے لیے ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے، لیکن ہم بغیر سمجھے بھی اگر پڑھتے ہیں تب بھی ہمیں ثواب ضرور ملتا ہے۔ پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ کرام اہل بیت رضوان علیہم اجمعین طیب و طاہر اور پاک ہیں کہ وہ حضرات جو ہیں وہ بلا واسطہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پاک ہوئے۔ ہم ان کے واسطے سے، اگر وہی پاک نہیں تو دنیا میں کوئی پاک نہ۔ اور پھر یزکیکم جو ہے پھر یہ تو غلط ہو گیا، نعوذ باللہ، تو وہ سب پاک ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزشتہ نبیوں کی، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صفائیاں بیان کی، قرآن پاک میں ہے سب کچھ۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل بیان فرمائے۔ اب ان میں سے کسی کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا قیامت اپنے ہر امتی کے حالات سے باخبر ہے، تب ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت میں رب عز و جل کے سامنے ہمارا جو تزکیہ ہے، اپنی امت کا جو تزکیہ ہے اور اس امت کی توثیق فرمائیں گے۔ اسی لیے تو فرمائیں گے کہ وہ ہمارے حالات سے باخبر جو ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں صوفیہ کرام بہت خوبصورت تفسیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بغیر تعلق فیض دینا اور لینا یہ ناممکن ہے۔ اگر ادنا کو اعلیٰ سے ذاتی تعلق نہ ہو تو درمیان میں ایسا برزخ چاہیے جو جانبین سے متعلق ہو۔ آپ دیکھیں کہ ہڈی گوشت کے درمیان پٹھے کا واسطہ ہے اور تمام اعضاء میں رگوں کا سلسلہ موجود ہے۔ خالق اور مخلوق میں بے تعلقی تھی، لہٰذا ایسے ذات کی ضرورت پڑی جو ان میں تعلق کو قائم کرے اور حرف مشدد کی طرح خود جانبین سے وابستہ ہو۔ اسی ذات کا نام رسول ہے۔ وہ رسول بظاہر ہمارے اور بباطن رب کے ہیں، جسماً بشر اور روحاً ملک سے ورا، ان پر مخلوقیت کے سارے مدارج کی انتہا اور ان کے بعد صرف خالق کا درجہ۔ وہ کرم سے سب کے قریب ہیں اور شرف میں عقل و گمان اور وہم سے بالا تر ہیں۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن پہلے تو ساری مخلوق سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈے گی، انہی کی تلاش میں در در کی خاک چھانے گی۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف کا اظہار ہوگا۔ پھر وہ اپنے ایک ایک گناہ گار کو، یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ایک ایک گناہ گار کو ایسے ڈھونڈیں گے جیسے مہربان باپ گم ہوئے بچے کو ڈھونڈتا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کا ظہور ہوگا۔ بظاہر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں آئے، مگر در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے ہیں۔ بظاہر بعض کی اولاد ہیں اور بباطن سب کے باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لہٰذا ان کی تشریف آوری تمام نعمتوں سے بالا اور اعلیٰ ہے۔ اسی لیے دست قدرت نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناز فرمایا۔ اور اب دیکھیں یہاں اس آیت کے مطابق تعلیم جو ہے، یعنی کتاب وغیرہ کی جو تعلیم ہے، سب سے پہلے ارسال یعنی بھیجنے کا ذکر کیا اور اس بھیجنے کو اپنی طرف اور باقی تمام نعمتوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بلا واسطہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے پاس بھیجا، باقی ہماری ساری نعمتیں تمہیں ان کے ہاتھوں سے، یعنی پیارے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے ملیں گی۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل وجود باقی اور ہر شے جو ہے ان کے طفیل سے موجود ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ آیات قرآنیہ جو ہے وہ عرشی تھی اور ہم فرشی، نہ ہم کو عرش تک رسائی تھی اور نہ آیتیں اس طرح ہم پر آ سکتی تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خوبصورت اور پیاری ہستی ہیں جنہیں عرشیوں سے عرشی چیزیں لینا آتا ہے اور فرشیوں کو دینا آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے یتلو علیکم یہ ارشاد ہوا کہ اگر زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ نہ ہوتا، یعنی اللہ اور ہمارے درمیان
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان کا واسطہ نہ ہوتا تو پھر تم آیات الہیہ نہ پا سکتی۔ پھر صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم شریعت کے پانی سے ہمارے جسموں اور طریقت کے پانی سے ہمارے دلوں کو، معرفت کے پانی سے ہمارے خیالات کو، حقیقت کے پانی سے ہماری روح کو پاک فرماتے ہیں۔ ناپاک کو پانی جب ہی پاک کرتا ہے جب کوئی پاک کرنے والا ہاتھ بھی درمیان میں ہو۔ یہ چاروں پانی ہماری چاروں گندگیوں کو، ہماری چاروں گندی چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے پاک کریں گے۔ اب رہے ہمارے نفس امارہ، یہ نجس العین ہے جو کسی پانی سے پاک نہیں ہوتا۔ اس کی پاکی کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اسے عشق الہی کی آگ میں جلا کر راکھ کر دیا جائے، یا پھر کان فنا میں اس کی حقیقت بدل کر اسے نفس مطمئنہ بنا دیا جائے۔ دیکھیں کہ نجس گوبر جو ہے وہ راکھ ہو کر پاک ہی نہیں بلکہ پاک گر ہو جاتا ہے کہ پھر اس سے برتن پاک اور صاف ہوتے ہیں، اور کتا گدھا نمک کی کان میں جا کر نمک بن کر پاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، تمہیں ہر طرح ہر قسم کے پانیوں اور عشق کی آگ سے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پاک کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو چاہو کرو، تم جنتی ہو گئے ہو۔ اس میں انہیں گناہوں کی اجازت نہیں دی بلکہ ان کے نفس کو پاک بنا دیا۔ اب نفس سوائے خیر کے کچھ چاہے گا ہی نہیں، جیسے جنت میں حکم ہوگا جو چاہو کرو، کیونکہ وہاں نفس فنا یا پاک ہو چکے ہوں گے، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہاں ہی جنت بنا دی گئی۔ اس پاکی اور صفائی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کا علم سکھایا، کیونکہ علم قرآن پاک دلوں میں قائم ہوتا ہے۔ نقش قرآن کاغذ میں، الفاظ قرآن زبان میں، معنی قرآن دماغ میں، اسرار قرآن دل میں، رموز قرآن روح ہی میں رہتے ہیں۔ پھر جیسے نقش قرآن کو بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لفظ قرآن کو بے غسل نہیں پڑھ سکتے، ایسے ہی معنی قرآن کو ناپاک دل جو ہیں وہ نہیں چھو سکتے۔ اسی لیے یزکیکم کا ذکر پہلے ہوا اور یعلمکم کا ذکر جو ہے وہ بعد میں کیا گیا، مگر ہاتھ زبان ان عام پانیوں سے پاک ہوتے ہیں، دل اور جان جو ہے وہ مدینہ منورہ کے پانی سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے، ہماری روح کو پاک کر دے، ہمارے نفس کو پاک کر دے، اور ہمیں علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔